क्राइम्स ब्रांच का इंस्पेक्टर आबिद अली मोमर और नर्म मिजाज शख्स था। इसने बख्तियार को अपने सामने बिठाया और कहा, मैंने केस का अच्छी तरह मुताला किया है। फाइल ये सामने रखी है। थाने के अमले ने मुझे बताया है कि तुम इकरार जुर्म कर चुके हो। मुझे ये भी पता चला है कि साहबदाद ने तुम्हें बरहना करके जंजीरों से मारा था। फाइल में तुम्हारा इकरारी बयान मौजूद नहीं है और मैं तशद्दुद के ज़रिए इकरारी जुर्म करवाने का कायल नहीं हूँ। अब तुम बग़ैर किसी डर और खौफ के बयान दो। क्या आप मेरे बयान पर यकीन कर लेंगे? बख्तियार ने पूछा। हरगिज़ नहीं, इंस्पेक्टर आबिद अली ने कहा। मैं पूरी ईमानदारी के साथ तफ्तीश करूँगा और इसी बात पर यकीन करूँगा जो हक़ाइक़ और शवाहिद की कसौटी पर पूरी उतरेगी। बख्तियार ने कहा, सर, अगर मेरा केस पहले आपके सुपुर्द होता तो मैं झूठ बोलकर जान बचाने की कोशिश करता, लेकिन अब मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ज़हीर को मैंने ही कत्ल किया है। क्या तुम किसी और शख्स को बचाना चाहते हो? नहीं, ऐसा कोई शख्स नहीं है। इस इकरारी जुर्म की वजह से तुम्हें फांसी भी हो सकती है। नहीं सर, मुझे फांसी नहीं होगी। ये बात तुम कैसे कह सकते हो? बख्तियार के बदन में झुरझुरी सी आ गई। बोला, सर, कल रात मेरी मौत यकीनी थी। मुझ में और मौत में 5-7 मिनट का वक्फा रह गया था, लेकिन मेरी जगह पर अल्लाह ने उस शख्स को भेज दिया जो मुझसे ज़्यादा मौत का सज़ावार था। जिस अल्लाह ने मुझे कल मौत से बचाया, वो आने वाले कल भी बचा लेगा। अल्लाह बेगुनाहों की मदद किया करता है। इसकी रहमत बड़ी वसी है। वो तौबा करने वालों को भी माफ़ कर दिया करता है। ठीक है, तुम्हारे इकरारी बयान से मेरा काम आसान हो जाएगा। अब इस औरत के बारे में बताओ जिसके लिए तुमने ज़हीर और ज़हरी नाक को कत्ल किया था। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। साहबदाद ने यहाँ 7 मशकूक औरतों के नाम लिखे हैं। इंस्पेक्टर आबिद अली ने फाइल खोली। ये सब औरतें 1 मार्च से 10 मार्च के दौरान दुबई से कराची आई थीं और इनमें से किसी औरत ने ज़हरी नाक के लिए सोने की 2-250 टिकियाँ स्मगल की थीं। इसने औरतों की फहरिस्त बख्तियार के सामने रखी। ज़रा गौर से इन नामों पर नज़र डालो। हो सकता है कि तुम इस औरत से मिल चुके हो। बख्तियार ने नामों पर नज़र डाली और नफ़ी में सर हिलाने लगा। मैं नाम देखकर कुछ नहीं बता सकता। आवाज़ के बारे में क्या ख्याल है? क्या तुम इस गुमनाम औरत की आवाज़ पहचान लोगे? कोशिश कर सकता हूँ। गुड। मैंने ख़वातीन के एक रिसाले की नामा निगार को ज़हमत दी है। वो फ़ोन पर बारी बारी इन औरतों से बात करेगी। तुम इजाफी लाइन पर बातचीत सुनते रहना और इनमें से मतलूबा औरत की आवाज़ पहचानने की कोशिश करना। उसने इंटरकॉम पर किसी से बात की और एक फ़ोन बख्तियार की तरफ सिरका दिया। खातून नामा निगार दूसरे कमरे में मौजूद है। वो बारी बारी इन औरतों को फ़ोन करेगी। तुम इस लाइन पर इनकी बातचीत सुनते जाना। इसी लम्हे बख्तियार के सामने रखे हुए फ़ोन पर डायल करने की घंटी बजने लगी। जब घंटी की आवाज़ आनी बंद हुई तो बख्तियार ने इंस्पेक्टर के इशारे पर रिसीवर उठा लिया और फ़ोन पर होने वाली बातचीत सुनने लगा। जब नामा निगार ने 5वीं औरत से बातचीत शुरू की तो बख्तियार चौंक गया। जिस औरत का नंबर मिलाया गया था उसका नाम मिस नीलोफर था। नामा निगार ने बात शुरू करते हुए कहा, मिस नीलोफर, मैं माहनामा शाना बशाना की नामा निगार अंजुम सलमान बोल रही हूँ। हम एक सर्वे कर रहे हैं। शाना बशाना? बख्तियार ने मिस नीलोफर को कहते सुना। ये कैसा नाम है? ये ख़वातीन का रिसाला है और ये तो तुम्हें पता ही होगा कि आजकल ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना। ये बुनियादी ख्याली गलत है। नीलोफर ने बात काटी। ये तो औरत को डिग्रेड करने वाली बात है। जब ये कहा जाता है कि आज की औरत मर्दों की शाना बशाना चल रही है तो दर हकीकत ये इसकी पसमानदगी का एतराफ़ किया जाता है। कभी किसी मर्द ने भी औरतों के शाना बशाना चलने में फ़ख्र महसूस किया है? बख्तियार अपने जज्बात को कंट्रोल करते हुए बड़ी तवज्जो से नीलोफर की बातें सुन रहा था। ये वही दिलकश और पुरएतमाद आवाज़ थी जिसने इसे अपने दम में फांस लिया था।
تمہارے خیالات خاصے بلند ہیں۔ بختیار کے کان میں انجم سلمان کی آواز آئی۔ لیکن آپس کی بات ہے کہ عورت کے پسماندہ ہونے سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ شہروں کی کچھ عورتوں نے ترقی ضرور کی ہے، لیکن دیہات کی عورت آج بھی صدیوں پرانے روایتی بندھنوں میں بندھی ہوئی ہے۔ وہاں کی عورت کو تو مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں، نیلوفر نے کہا، میں دنیا دیکھ چکی ہوں آدھی سے زیادہ۔ ہمارے ہاں کے مرد سر پر خاک اڑ رہی ہے اور بنے بیٹھے ہیں سرتاج۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس میں عورت کا بھی قصور ہے۔ عورت کا صرف یہ قصور ہے کہ وہ معاشی تحفظ کی محتاج ہے۔ دولت کی کنجی مرد اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، عورت کو اس کی محتاجی سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ اگر وہ شوہر سے ناراض ہو کر باپ کے گھر چلی جائے تو باپ اسے دوبارہ اسی جہنم میں دھکیلنے کی کوشش کرتا ہے جس سے وہ جان بچا کر بھاگی ہوتی ہے۔ آخر باپ بھی تو ایک مرد ہی ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ ایسے مردوں کو توپ سے اڑا دیا جائے۔ اوکے مس نیلوفر، اصل بات تو بیچ میں ہی رہ گئی، لیکن میں تمہارے خیالات سے بہت متاثر ہوئی ہوں اور سوچ رہی ہوں کہ تمہارا ایک الگ انٹرویو ہونا چاہیے۔ میں ایک انڈسٹری قائم کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ نیلوفر بات ختم کرنے پر آمادہ نہیں تھی۔ اس انڈسٹری کے ایگزیکٹو اور سپروائزری اسٹاف میں سب عورتیں ہوں گی، پر اعتماد اور تیز مزاج۔ بختیار نیلوفر کی باتیں سن کر حیران ہو رہا تھا۔ وہ عورت مردوں کے بارے میں انتہائی تلخ جذبات رکھتی تھی۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو شاید وہ ہر اس مرد کو پھانسی پر چڑھا دیتی جو اس سے اختلاف کرنے کی جرات کرتا۔ اس کی باتیں سنتے ہوئے بختیار نے فیصلہ کیا کہ دو مردوں کی اس قاتلہ کو قانون کے حوالے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ قانون کی گرفت سے بآسانی بچ سکتی تھی کیونکہ اس کے جرم کا کوئی عینی گواہ نہیں تھا۔ محض فون کی گفتگو کی بنا پر اسے سزائے موت نہیں دلوائی جا سکتی تھی۔ وہ دولت مند تھی اور اچھے سے اچھے وکیل کی خدمات حاصل کر سکتی تھی۔ بختیار نے سوچا کہ اگر وہ سزائے موت پانے سے بچ گیا تو خود اپنے ہاتھوں سے اس قاتلہ کو سزا دے گا۔ پتہ نہیں وہ اس سے پہلے کتنے انسانوں کو قتل کروا چکی تھی۔ اسی اثنا میں شانہ بشانہ کی نامہ نگار اگلی خاتون کو فون کر چکی تھی۔ بختیار نے اس عورت کی باتیں سنی، پھر سے اگلے عورت کی باتیں بھی سنتا رہا، اور جب وہ سلسلہ ختم ہوا تو اس نے ریسیور ہاتھ سے رکھ دیا اور مایوسی سے سر ہلانے لگا۔ ان میں سے کسی کی آواز اس گمنام عورت کی آواز سے نہیں ملتی، اس نے انسپکٹر سے کہا۔ میرا خیال ہے کہ اس عورت نے آواز بدل کر بات کی تھی۔ چونکہ وہ اپنے جرم کا اقرار کر چکا تھا، اس لیے انسپکٹر عابد علی نے اس کے بیان پر کوئی شک نہیں کیا۔ شک کرنے کی اس لیے بھی گنجائش نہیں تھی کہ مذکورہ عورت خود بختیار کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کر چکی تھی، لیکن اتفاق سے انسپکٹر صاحب داد اس کا نشانہ بن گیا تھا۔ انسپکٹر عابد علی نے فون پر شانہ بشانہ کی نامہ نگار کا شکریہ ادا کیا، پھر بختیار سے کہا، ہو سکتا ہے کہ فون کرنے والا کوئی مرد ہو جس نے عورت کی آواز میں تم سے بات کی ہو۔ بختیار نے انسپکٹر کو کنفیوز کرنے کے لیے کہا، ہو تو سکتا ہے، لیکن اس عورت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو میڈیکل اسٹور کے سامنے کار میں دیکھی گئی تھی؟ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ عورت کے گیٹ اپ میں مرد تھا، اور یا ہمارے فرض کردہ مرد نے کسی عورت کی وقتی خدمات حاصل کی تھیں۔ یہ معاملہ عورت پر فٹ نہیں بیٹھتا۔ ایک عورت آدھی رات کے وقت پبلک پارک میں اتنی دیدہ دلیری سے مہلک ہتھیار نصب نہیں کر سکتی۔ یہ کام کوئی مرد ہی کر سکتا ہے۔ اس شخص نے ہمیں مس گائیڈ کرنے کے لیے عورت کا روپ دھار رکھا تھا۔ مجھے بھی یہی معلوم ہوتا ہے، بختیار نے کہا، تاہم دل میں وہ نیلوفر کے بارے میں سوچ رہا تھا جو عام عورتوں سے بہت مختلف، ایک غیر معمولی دل و دماغ رکھنے والی عورت تھی۔ اس نے سامنے رکھی ہوئی فہرست پر نظر ڈالی اور نیلوفر کا فون نمبر ذہن میں محفوظ کر لیا۔ کیس عدالت میں پہنچا تو بختیار نے وکیل کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ بات جج کے علم میں آئی تو اس نے بختیار سے کہا، اگر تمہارے پاس وکیل کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو تمہیں حکومت کی طرف سے وکیل فراہم کیا جا سکتا ہے۔
بختیار نے بڑے ادب سے کہا، جج صاحب، میں اپنے جرم کا اقرار کر چکا ہوں، وکیل کرنے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ جج نے عدالت میں موجود ایک وکیل سے کہا، آپ اسے وکیل کرنے کا فائدہ بتائیں۔ میں عدالت کی کرسی پر ہونے کی وجہ سے ملزم کے اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ وکیل نے بختیار کو سمجھاتے ہوئے کہا، اقرار جرم سے کوئی فرق نہیں پڑتا، عدالت شہادتوں کی بنیاد پر فیصلہ کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم نے پولیس کے دباؤ میں آ کر یا کسی کو بچانے کے لیے قتل کا الزام اپنے سر لے لیا ہو۔ جناب، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ظہیر کو میں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا ہے۔ اگر یہ بات سچ بھی مان لی جائے تو بھی وکیل صفائی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ تمہاری سزا میں کمی بھی کروا سکتا ہے اور بعض صورتوں میں بری بھی کروا سکتا ہے۔ قانون میں اس کی گنجائش موجود ہے۔ جناب، قانون کی گنجائش والا معاملہ میں جج صاحب پر چھوڑتا ہوں، میں اپنے جرم کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ عدالت نے بختیار کے انکار کے باوجود حکومت کے خرچ پر ایک وکیل صفائی مقرر کر دیا تھا، لیکن بختیار نے اس کے مشوروں پر عمل نہیں کیا اور آخر وقت تک اپنے اقرار جرم پر قائم رہا۔ مقدمے کی کارروائی 2 سال کے اندر مکمل ہو گئی۔ جب شہادتیں مکمل ہو گئیں تو جج نے بختیار سے کہا، تمہارے وکیل نے عدالت میں یہ درخواست پیش کی ہے کہ تمہارا دماغی معائنہ کروایا جائے۔ اس کا خیال ہے کہ تمہارا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے اپنے دماغی توازن کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وکیل صاحب کی سوچ بھی ٹھیک ہی ہوگی، کیونکہ میں نے ان کے اصرار کے باوجود غلط بیانی کے ذریعے سزا سے بچنے کی کوشش نہیں کی۔ کیوں؟ کیا تمہیں اپنی جان پیاری نہیں ہے؟ جج صاحب، اگرچہ اس بات کو اب 2 سال ہونے کو آئے ہیں، مگر میں جب بھی باغیچہ والے ثانیہ کو یاد کرتا ہوں تو میرا جسم کانپ اٹھتا ہے۔ مجھے آج بھی یوں لگتا ہے جیسے حوض کے اندر خون میں لت پت گولیوں سے چلنی جو لاش پڑی تھی وہ میری لاش تھی۔ اس رات میری موت اور زندگی میں چند منٹ کا وقفہ رہ گیا تھا، لیکن میرے مولا نے مجھے ایک طرف کر دیا اور اس شخص کو جو مجھ سے زیادہ گناہ گار تھا آگے کر دیا۔ جج صاحب، اس گھڑی میرا زندگی سے اعتبار اٹھ گیا۔ بچانے والا ایک ہی ہے، آدمی کے مکر و فریب کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر وکیل صاحب مجھے دیوانہ یا پاگل سمجھتے ہیں تو بے شک میرا معائنہ کروا لیں۔ جج نے پوچھا، کیا تم شادی شدہ ہو؟ نہیں۔ بختیار نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر میں شادی شدہ ہوتا تو شاید اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے جھوٹ بول کر سزا سے بچنے کی کوشش کرتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ابھی شادی نہیں کی تھی۔ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ ہاں، وہ ایک چھوٹے سے علاقے میں رہتے ہیں، انہیں اس کیس کا کوئی علم نہیں ہے۔ میں نے ساری جمع پونجی اپنے ملازم شریف خان کے حوالے کر دی ہے اور اسے کہا ہے کہ وہ ہر ماہ ایک مقررہ رقم میرے ماں باپ کو بھجواتا رہے اور جب رقم ختم ہو جائے تو انہیں لکھ دے کہ ان کا بیٹا بختیار مر گیا ہے۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تمہارا ملازم اس وصیت پر باقاعدگی سے عمل کرتا رہے گا؟ جناب، وہ ایماندار آدمی ہے، مجھے امید ہے کہ وہ میرے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا۔ بختیار کی صاف گوئی نے جج کو متاثر کیا۔ اگرچہ وہ قتل عمد کا کیس تھا اور عدالت بختیار کو سزائے موت سنا سکتی تھی، لیکن جج نے ان نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ مقتول ایک اسمگلر تھا، ملزم نے پوری سچائی کے ساتھ اقرار جرم کر لیا تھا اور پولیس قتل کی بڑی ملزمہ کو عدالت میں پیش کرنے میں ناکام رہی تھی۔ ملزم کو 14 سال کی سزا دی۔ اس بات کو 14 سال گزر چکے تھے اور بختیار سزا پوری کرنے کے بعد ایک بار پھر اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کے ذہن میں اب ایک ہی خیال تھا اور وہ تھا نیلوفر کا خیال۔ 14 سال گزرنے کے باوجود نیلوفر کا فون نمبر اس کے ذہن میں محفوظ تھا۔ اسے یہ نمبر کسی کاغذ پر لکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، فون اپنے قریب کیا اور نیلوفر کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ رابطہ ملنے کے بعد دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی، جناب، اس وقت فون کرنے پر معذرت چاہتا ہوں۔ بختیار نے شائستگی سے کہا، کیا مس نیلوفر یہیں رہتی ہیں؟ سوری، یہاں اس نام کی کوئی عورت نہیں رہتی۔ کیا آپ مالک مکان ہیں یا کرایہ دار؟ یہ ہمارا اپنا مکان ہے،
दूसरी तरफ से जवाब मिला। बख्तियार ने अंदाज़ा लगाया कि बोलने वाला कोई नौजवान था। आपने कौन सा नंबर डायल किया है? बख्तियार ने नंबर बताया। नंबर तो यही है, नौजवान ने कहा। दरअसल ये बहुत पुरानी बात है, बख्तियार ने कहा। तकरीबन 1973 की बात। जिस खातून का मैंने नाम लिया है वो उस ज़माने में इसी मकान में रहती थीं। ओह, ये तो वाकई बहुत पुरानी बात है। हमने तकरीबन 11 साल पहले ये मकान ख़रीदा था। क्या आपके पास पुराने मालिक मकान का नाम पता होगा? आप कल किसी वक्त रिंग कर लें, पुराने मालिक मकान के बारे में डैडी को मालूम होगा। बख्तियार के इस्तफसार पर नौजवान ने अपने डैडी का नाम अशफाक हुसैन बताया और घर के अलावा इनके दफ्तर का पता भी नोट करा दिया। अगले रोज़ तकरीबन 10 बजे शरीफ खान तैयार होकर नीचे पहुंच गया। उसने एक खाकी लिफाफा हाथ में पकड़ रखा था। बख्तियार भी इस वक्त तैयार हो चुका था। शरीफ खान बख्तियार की दाढ़ी को घूरते हुए बोला, उस्ताद, तुम तो बिल्कुल ही बदल गए हो। तुम्हारी दाढ़ी तो एकदम शरीफ लोगों जैसी है। शरीफ खान, इंसान को हर वक्त तैयार रहना चाहिए, बख्तियार ने खाबीदा सी आवाज़ में कहा। न जाने कब बुलावा आ जाए। उस्ताद, तुम्हारी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 45 साल होगी। मुझे यकीन है कि तुम 45 साल और जियोगे। ना ना शरीफ खान, ऐसा कलमा कुफ्र ज़बान पर नहीं लाना चाहिए। बंदे की ज़िंदगी का हिसाब किताब मौला के पास है। अपने हिसाब से तो मैं 14 साल पहले मर गया था। ये मोहलत तो गुनाहों से तौबा करने के लिए मिली है। नाश्ते का इंतज़ाम किया है तुमने? मैं नाश्ते का कहकर आया हूँ, अभी पहुँचने वाला होगा, शरीफ खान ने कहा और फिर बात बदलते हुए बोला। 5 साल के बाद तुम अचानक कहाँ गायब हो गए थे? मैं तकरीबन 1 साल तक जेल के चक्कर लगाता रहा। हर दफ़ा यही जवाब मिलता रहा कि इस नाम का कोई कैदी नहीं है। बस्ती बस्ती की सैर करता रहा। कराची वालों ने सक्कर जेल भेज दिया। वहाँ 2-2.5 साल रहा। वहाँ से मुल्तान जेल में तबादला हो गया। मुल्तान से फैसलाबाद और फैसलाबाद से फिर कराची। अब्बा जी का कोई खत वत आता है या नहीं? शरीफ खान चुप सा हो गया, फिर होले से बोला, आखिरी खत 2 साल पहले आया था। इसमें तुम्हारी माँ की मौत की खबर लिखी थी। यह भी लिखा था कि सारे काम छोड़कर मिलने के लिए आ जाना। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तकरीबन 8 महीने पहले ये इतला मिली कि अब्बा जी का भी इंतकाल हो गया है। बख्तियार ने गहरा सांस लिया और आंखों में उमड़ आने वाले आंसू पहुँचने लगा। इन्हें मेरी सज़ा का इल्म तो नहीं था ना? नहीं, मैं तुम्हारी तरफ से हर महीने इन्हें पैसे भेज देता था। कभी कभार तुम्हारी तरफ से ख़त भी लिख देता था। मैंने मनी ऑर्डर की तमाम रसीदें संभाल कर रखी हुई हैं। मुझे तुम पर एतमाद है शरीफ खान। रसीदें देखने की तो ज़रूरत ही नहीं है। मैं जो रकम तुम्हें दे गया था वो तो ख़त्म हो गई होगी, बल्कि कुछ रकम ऊपर ही खर्च हुई होगी। तभी शरीफ खान ने हाथ में पकड़ा हुआ खाकी लिफाफा बख्तियार की तरफ बढ़ाया। बोला, मैंने तुम्हारी रकम से सेविंग सर्टिफिकेट्स ख़रीद लिए थे। अब्बा जी को पैसे में मुनाफे में से भेजता रहा हूँ। आखिर में तुम्हारी जगह इस्तेमाल करता रहा हूँ। बख्तियार खान ने लिफाफा खोलकर देखा। इसमें 3.25 लाख से ज़ायद के सेविंग सर्टिफिकेट थे। ये क्या? इसने हैरानी से पूछा। मैंने तो तुम्हें इतनी बड़ी रकम नहीं दी थी। ये वही रकम है। सेविंग सर्टिफिकेट्स पर जो मुनाफा मिलता था, इसके मैं मज़ीद सर्टिफिकेट्स ख़रीद लेता था। 13 साल में ये रकम 3.25 लाख से ऊपर पहुंच गई है। अभी इस साल का मुनाफा शामिल नहीं किया। इतने में होटल का बाहर वाला नाश्ता लेकर आ गया और दोनों नाश्ता करने लगे। उस्ताद, अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? शरीफ खान ने कहा। इस रकम से तुम यहाँ होटल तामीर कर सकते हो। अभी ये रकम अपने पास ही रखो, बख्तियार ने कहा। मेरा काम अधूरा रह गया था। उम्मीद है कि 2-3 रोज़ के अंदर मैं ये काम मुकम्मल कर लूँगा। इसके बाद ज़िंदगी रही तो होटल के बारे में भी सोचेंगे। शरीफ खान नाश्ते से हाथ रोकते हुए बोला, उस्ताद, मेरा ख्याल है कि इस औरत का ख्याल तुम्हारे जहन से नहीं निकला। खुदा के लिए कोई ऐसी वैसी हरकत ना कर बैठना। बख्तियार ने हौले से कहा, जालिम और कातिल को उसके अंजाम तक पहुंचाना सवाब का काम है।
یہ ہمارا تمہارا نہیں، قانون کا کام ہے۔ جہاں قانون نہ پہنچ سکتا ہو وہاں انسان کو خود پہنچنا چاہیے۔ شریف خان بختیار کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتا رہا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بختیار اپنے فیصلے پر پوری مضبوطی سے قائم تھا، وہ کوئی دوسری بات سننے پر تیار ہی نہیں تھا۔ ناشتے کے بعد اس نے شریف خان سے کچھ پیسے لیے اور تیار ہو کر گھر سے نکل گیا۔ اشفاق حسین ایک معروف کاروباری شخص تھا۔ بختیار کو اس سے ملنے کے لیے پورا 1 گھنٹہ انتظار کرنا پڑا۔ بیٹھیں، اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میں آپ کو زیادہ سے زیادہ 3 منٹ دے سکوں گا کیونکہ میں ایئرپورٹ جا رہا ہوں۔ فارن سے ہمارے کچھ کاروباری مہمان آ رہے ہیں۔ سر، 3 منٹ میں سے 1 منٹ تو آپ نے استعمال کر لیا ہے، بختیار نے معذرتی لہجے میں کہا۔ لیکن کوئی بات نہیں، میرا کام 2 منٹ میں بھی ہو جائے گا۔ مجھے ایک خاتون کا پتہ چاہیے۔ اس عورت کا نام نیلوفر بیگم ہے۔ جس بنگلے میں آپ رہ رہے ہیں یہ عورت اس بنگلے کی پرانی مالکہ تھی۔ شاید آپ نیلوفر نیازی کی بات کر رہے ہیں بھائی۔ یہ تو بہت پرانی بات ہو چکی ہے۔ ذاتی طور پر میری اس عورت سے کوئی واقفیت نہیں تھی۔ بنگلے کا سودا ایک پراپرٹی ایجنٹ کے تھرو ہوا تھا۔ کیا آپ اس پراپرٹی ایجنٹ کا پتہ دے سکتے ہیں؟ آپ ایسا کریں کہ گلشن پراپرٹی ڈیلر سے بات کریں۔ بنگلے کا سودا انہی کے تھرو ہوا تھا۔ ان کا آفس گلشن میں ہے۔ آپ کو ٹیلی فون ڈائریکٹری سے ان کا پتہ مل جائے گا۔ گلشن پراپرٹی ڈیلر کے دفتر میں جس نوجوان نے بختیار کا استقبال کیا اس کی عمر 21-22 سال کے لگ بھگ تھی۔ بختیار نے اندازہ لگایا کہ 11 سال پہلے وہ نوجوان پرائمری اسکول میں پڑھتا ہوگا، یعنی وہ اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ تشریف لائیں، نوجوان نے کاروباری خوش اخلاقی سے کہا۔ کیا آپ کوئی مکان خریدنا چاہتے ہیں؟ مجھے 11 سال پرانے ایک سودے کے بارے میں کچھ معلومات درکار ہیں۔ ایجنسی کا مالک کون ہے؟ نوجوان بختیار کو ایک اندرونی کمرے میں لے گیا جہاں ایک معمر شخص کاغذات پر جھکا ہوا تھا۔ سفر صاحب، یہ صاحب کسی پرانے سودے کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، نوجوان نے معمر شخص سے کہا۔ کیا کوئی گھپلا وغیرہ ہے؟ سفر صاحب نے بختیار سے پوچھا۔ گھپلا تو کوئی نہیں ہے، مجھے صرف پتہ درکار ہے۔ 11 سال پہلے آپ نے سوسائٹی کے علاقے میں ایک بنگلے کا سودا کروایا تھا۔ خریدار کا نام اشفاق حسین اور بیچنے والی کا نام نیلوفر بیگم تھا۔ مجھے نیلوفر بیگم کا موجودہ پتہ چاہیے۔ کس سلسلے میں؟ سفر صاحب نے جاننا چاہا۔ میں ایک پرانا قرض چکانا چاہتا ہوں۔ بھائی میاں، اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ لوگ تو قرض خواہوں سے چھپتے پھرتے ہیں اور آپ ہیں کہ قرض خواہ کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ اپنی اپنی سوچ کی بات ہے، معمر شخص نے چند پرانے رجسٹروں اور چند فائلوں کی چھان بین کرنے کے بعد کہا۔ اس سودے کے بارے میں تو مجھے یاد آ گیا ہے مگر شاید میں آپ کی کوئی مدد نہ کر سکوں کیونکہ نیلوفر بیگم اپنا بنگلہ فروخت کرنے کے بعد ایک کرائے کے مکان میں منتقل ہو گئی تھیں۔ وہ گلشن کے علاقے میں کوئی 600 گز کا بنگلہ خریدنا چاہتی تھیں۔ میں نے اسے چند بنگلے دکھائے بھی تھے لیکن وہ اچانک ہی مکان چھوڑ کر کہیں چلی گئی تھی۔ آپ ایسا کریں کہ اشرف علی سے مل لیں، یہ اس مکان کے مالک ہیں جو نیلوفر بیگم نے کرائے پر لیا تھا۔ بختیار نے اشرف علی کا پتہ لیا اور شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گیا۔ اشرف علی ایک ریٹائرڈ شخص ثابت ہوا۔ اس کا بنگلہ اسٹیٹ ایجنسی سے 2 بلاک دور تھا۔ 600 گز پر بنے ہوئے اس بنگلے کے نچلے حصے میں کرایہ دار رہتے تھے اور اوپر والے حصے میں اشرف علی خود رہتا تھا۔ اس کی عمر 65 سال کے لگ بھگ تھی اور وہ خاصا خوش کلام شخص تھا۔ اس نے بختیار کو پوری طرح بولنے کا موقع دیے بغیر اپنی بات یوں شروع کر دی۔ اگر آپ کو ظفر صاحب نے بھیجا ہے تو پھر آپ ٹھیک ہی آدمی ہوں گے اور ماشاءاللہ آپ نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ بختیار نے بات کرنے کی کوشش کی۔ بات نہیں، بات سنیں، میں صاحب کو آدمی ہوں، اشرف علی نے بات کاٹی۔ ملازمت کے دنوں میں بہت پاپڑ بیلے ہیں مگر اب وہ بات نہیں رہی۔ ہاں تو میں بتا رہا تھا کہ میرے پاس ٹاپ فلور پر 2 کمرے ہیں، بجلی، گیس، پانی، ہر شے کی سہولت موجود ہے اور ہوا تو فرفر آتی ہے۔ آپ کو پنکھا چلانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ جی نہیں، مجھے مکان کی ضرورت نہیں ہے، بختیار نے کہا اور ایک بار پھر اپنا مدعا بیان کرنے کی کوشش کی۔ اگر آپ مجھے بولنے کی اجازت۔
آپ کو بولنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے، کرایہ بالکل واجبی سا ہے۔ مجھے مکان کی ضرورت نہیں ہے قبلہ، بختیار نے بوڑھے کو سانس لیتے دیکھ کر کہا۔ میں آپ سے ایک پتہ پوچھنے آیا ہوں۔ بھائی حد ہو گئی، میں تو یہی سمجھا تھا کہ آپ مکان کرائے پر لینے آئے ہیں۔ میاں، آپ نے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ میں آپ کی دلچسپ گفتگو سے لطف اندوز ہو رہا تھا، بختیار نے کہا اور پھر فوراً ہی مطلب کی بات پر آتے ہوئے بولا۔ چند سال پہلے نیلوفر بیگم نامی ایک خاتون آپ کی کرایہ دار تھیں۔ مجھے اس خاتون کے موجودہ پتے کی تلاش ہے۔ آپ غالباً اس بھوری آنکھوں والی ایئر ہوسٹس کی بات کر رہے ہیں جس نے ہماری بیگم کو شک و شبے میں مبتلا کر دیا تھا۔ بھائی، یہ چند سال پہلے کی بات تو نہیں، یہ تو ہماری جوانی کے دنوں کا سانحہ ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ 10 سال پرانی بات ہوگی۔ بوڑھا اشرف علی دھیمی آواز میں بولا۔ اب آپ سے کیا پردہ؟ اس خاتون کو دیکھ کر ہم نے خواہ خود کو جوان محسوس کرنا شروع کر دیا تھا۔ رنگ تو ہم پہلے بھی استعمال کرتے تھے، لیکن ان دنوں یہ استعمال کچھ بڑھ گیا تھا۔ بھائی، وہ بڑی قیامت خاتون تھی، جلدی مکان چھوڑ کر چلی گئی۔ ہم نے تو کہہ دیا تھا کہ وہ تا قیامت ہمارے یہاں قیام کر سکتی ہے، لیکن وہ ایک روز اچانک ہی چلی گئی۔ لیکن مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ کچھ سامان یہیں چھوڑ گئی تھی۔ وہ سامان 6 مہینے کے بعد اٹھوایا گیا تھا۔ کوئی مجبوری پیش آ گئی ہوگی، بختیار نے بات مختصر کرنے کے لیے کہا۔ اگر آپ کے پاس اس کا موجودہ ایڈریس ہو تو عنایت کر دیں۔ وہ خود تو اپنا ایڈریس چھوڑ کر نہیں گئی تھی، لیکن 6 مہینے کے بعد ایک برقع پوش خاتون اس کا سامان لینے آئی تھی۔ غالباً وہ نیلوفر کی بہن تھی، مگر پتہ مجھے سوزوکی والے نے بتایا۔ اب یہ معلوم نہیں کہ اس کی رہائش وہیں پر ہے یا وہاں سے بھی تبدیل ہو گئی ہے۔ میں پتہ کر لوں گا، آپ مجھے ایڈریس بتا دیں۔ اشرف علی اندر سے نیلی جلد والی ایک پرانی سی ڈائری اٹھا لایا اور بختیار کو کرنگی انڈسٹریل ایریا کا ایک پتہ نوٹ کرا دیا۔ بختیار نے پتہ تو نوٹ کر لیا، مگر اسے یقین نہیں آیا۔ کرنگی ایک پسماندہ علاقہ تھا، وہاں زیادہ تر غریب اور متوسط طبقے کے لوگ رہتے تھے۔ بختیار کو یاد آیا کہ نیلوفر نے رسالے کی نامہ نگار سے بات کرتے وقت انڈسٹری لگانے کا ذکر کیا تھا۔ شاید اس نے کرنگی میں کوئی انڈسٹری خرید لی تھی اور رہائش بھی انڈسٹری کے اندر ہی اختیار کر لی تھی۔ اگلی صبح بختیار نے جبار خان کو نیلوفر کا پتہ کرنے کرنگی بھیجا۔ جبار خان تقریباً 3 بجے واپس آیا اور ایک نیا پتہ بختیار کو دیا۔ یہ عورت آج کل اس پتے پر رہ رہی ہے، اس نے کہا۔ بڑی مشکل سے پتہ چلا، پیدل چلتے چلتے خلیہ خراب ہو گیا۔ بختیار نے پتہ لے کر جیب میں رکھ لیا۔ وہ بھی کرنگی کا ہی پتہ تھا۔ رات کے 11 بجے بختیار کرنگی کے ایک چھوٹے سے مکان کے سامنے متذبذب کھڑا تھا۔ پتہ وہی تھا جو جبار نے اسے لا کر دیا تھا، لیکن اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ نیلوفر جیسی دولت مند عورت اس تنگ و تاریک مکان میں کیسے رہائش اختیار کر سکتی ہے۔ بختیار پوری طرح تیاری کر کے آیا تھا۔ اس کی ایک جیب میں خنجر اور ریشمی ڈوری اور دوسری جیب میں بھرا ہوا پستول تھا۔ اس کی کرائے کی گاڑی چند قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ اس کا پروگرام یہ تھا کہ یا تو وہ نیلوفر کو اس کے گھر کے اندر ہی قتل کر دے گا اور یا اغوا کر کے کسی ویرانے میں لے جائے گا۔ اب وہ تاریک اور سنسان گلی میں متذبذب کھڑا تھا۔ اسی لمحے مکان کا دروازہ کھلا اور ایک نسوانی حیولہ وہاں دکھائی دیا۔ بختیار نے گلا صاف کیا اور یہ پوچھنے کا ارادہ کیا کہ کیا نیلوفر بیگم یہیں رہتی ہے، لیکن اس کے بولنے سے پہلے ہی دروازہ کھولنے والی خاتون بول پڑی۔ آپ دروازے کے سامنے کیوں کھڑے ہیں؟ کس کی تلاش ہے آپ کو؟ بختیار کا جسم ایک دم تن گیا۔ یہ اسی دلکش اور پر اعتماد آواز کی شکست و ریخت تھی جو اس نے 15 سال پہلے فون پر سنی تھی۔ آپ نیلوفر بیگم ہیں؟ اوہ، بختیار حسین؟ اب شک کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا تھا۔ بختیار کا ہاتھ بے اختیار پستول پر جا پڑا۔ اس کے جی میں آئی کہ پستول کی تمام گولیاں اس شفاق عورت کے جسم میں اتار دے اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر واپس چلا جائے، لیکن تجسس نے اسے فوری ایکشن لینے سے باز رکھا۔
یہ جاننا ناگزیر ہو گیا تھا کہ وہ دولت مند عورت جو اپنے ساتھی کا 2500 تولے سونا لے اڑی تھی، اس پسماندہ علاقے میں کیا کر رہی تھی؟ میں تم سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ بختیار نے پستول نکال کر نیلوفر کے سامنے لہرایا اور اسے ایک طرف کرتا ہوا اندر گھس گیا۔ اس نے اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی اور پوچھا، گھر میں اور کون ہے؟ کوئی نہیں، میں اکیلی ہوں۔ کوئی شور نہ مچانا۔ بختیار نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ وہ 2 کمرے کا ایک چھوٹا سا مکان تھا، اندر تمام بتیاں بجھی ہوئی تھیں۔ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے بختیار حسین، نیلوفر نے جیسے تھکی تھکی آواز میں کہا، میں بہت عرصے سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ بختیار کے ذہن میں فی الفور یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید اس عورت نے اس کے قتل کے لیے کوئی جال پھیلا رکھا تھا۔ اس نے تہکمانہ لہجے میں کہا، کوئی چالاکی کرنے کی کوشش نہ کرنا، میرے ہاتھوں میں بھرا ہوا پستول ہے۔ نیلوفر نے اسی تھکے تھکے لہجے میں کہا، کل جب تمہارا آدمی میرا گھر تلاش کرتا پھر رہا تھا تو میں اسی وقت سمجھ گئی تھی کہ تم بھرا ہوا پستول لے کر ہی آؤ گے۔ بختیار کے تصور میں انسپکٹر صاحبزاد کا گولیوں سے چھلنی جسم گھوم گیا۔ کیا اس عورت نے یہاں بھی کوئی خفیہ ہتھیار نصب کر رکھا تھا؟ وہ تیزی سے نیلوفر کے عقب میں پہنچ گیا اور اس کی گردن سے پستول لگاتے ہوئے بولا، میرے آگے آگے اندر چلو، آہستہ آہستہ، نہیں تو گولی تمہارے حلق کے آر پار ہو جائے گی۔ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے تاریک کمرے میں داخل ہوئے۔ لائٹ آن کرو، بختیار نے حکم دیا، اور کوئی غلط حرکت نہ کرنا، میری انگلی ٹریگر پر ہے۔ کیا تم روشنی کے بغیر اپنا کام نہیں کر سکتے؟ بختیار کو اس عورت کی باتیں الجھن میں ڈال رہی تھیں۔ کون سا کام؟ اس نے پوچھا۔ تمہارے خیال میں کس کام کے لیے یہاں آیا ہوں؟ یہ بات تم بھی جانتے ہو اور میں بھی جانتی ہوں۔ نیلوفر نے گہرا سانس لیا۔ دیر نہ کرو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ سوئچ کہاں ہے؟ پلیز روشنی نہ کرو، میں نہیں چاہتی کہ تم میرا چہرہ دیکھو۔ اپنا کام ختم کرو، واپس چلے جاؤ۔ بختیار نے محسوس کیا کہ نیلوفر کی آواز میں ایک کرب چھپا ہوا تھا۔ آخر کیا بات تھی؟ وہ اپنا چہرہ کیوں چھپا کر رکھنا چاہتی تھی؟ اس نے دیوار پر ہاتھ پھیر کر سوئچ تلاش کیا اور بتی روشن کر دی۔ نیلوفر نے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کی، مگر بختیار وہ چیز دیکھ چکا تھا جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اپنے ہاتھ نیچے کر لو، اس نے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ نیلوفر نے ہاتھ نیچے کر لیے۔ بختیار نے بنظر عبرت دیکھا کہ اس حسین خاتون کے بائیں گال پر ایک کریہ المنظر نشان تھا جو کان کی لو سے ہوتا ہوا ٹھوڑی تک چلا گیا تھا۔ اس نشان کی ماہیت ظاہر کر رہی تھی کہ خاتون کا چہرہ کسی چیز سے جل گیا تھا۔ داہنی طرف سے وہ اب بھی خاصی حسین لگتی تھی، مگر بائیں طرف دیکھنے سے بدن میں جھرجھری سی پیدا ہو جاتی تھی۔ بختیار کو یاد آیا کہ 15 سال پہلے وہ کسی کسٹمز آفیسر کے ساتھ 1-2 مرتبہ اس کے جوئے خانے میں آئی تھی، اور ان دنوں ایک فضائی کمپنی میں وہ ایئر ہوسٹس تھی۔ اس نے سستے سے کپڑے کا شلوار سوٹ پہن رکھا تھا۔ کمرے کا ساز و سامان بھی سستا اور شکستہ تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ بختیار نے پوچھا۔ تمہارے چہرے کو کیا ہوا ہے؟ اور تمہاری دولت کیا ہوئی؟ کیا کرو گے ان باتوں کو سن کر؟ نیلوفر نے ایک اور گہرا سانس لیا۔ ایک گولی میرے سینے کے آر پار کر دو تاکہ میں اس اذیت سے نجات پاؤں۔ بختیار نے پستول جیب میں رکھ لیا اور کونے میں پڑی ہوئی آرام کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ میں سب کچھ سننا چاہتا ہوں۔ وہ سونے کی ٹکیاں کہاں گئیں جن کی خاطر تم نے ظہیر اور زہرینہ کو قتل کروایا تھا؟ اور تمہارے چہرے پر کیا آفت نازل ہوئی ہے؟ نیلوفر دوسری طرف پڑی ہوئی چرپائی پر بیٹھ گئی اور سر کو اس طرح جھکا لیا کہ بالوں کی ایک لٹ نے اس کریہ المنظر نشان کو چھپا لیا جو دیکھنے والے کو پرے دھکیلتا تھا۔ میں نے تنہا سب کچھ کرنا چاہا تھا، اس نے ہولے سے کہا، لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ تنہا لڑکی اس ٹوٹے ہوئے پتے کی طرح ہوتی ہے جسے ایک بچہ بھی پیر تلے کچل سکتا ہے۔ بختیار نے دیکھا کہ چہرے کا داغ چھپ جانے کی وجہ سے وہ خاصی پرکشش نظر آنے لگی تھی۔ ظہیر نے میرے ذریعے 2500 گرام سونا اسمگل کروایا تھا، اس نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ میری نیت خراب ہو گئی،
میں نے سوچا کہ اگر میں ظہیر کو قتل کروا دوں تو وہ سونا میرا ہو سکتا ہے۔ پہلے میں نے گمنام رہتے ہوئے اس کی مخبری کی تاکہ وہ پولیس کی نظروں میں آ جائے، پھر تمہارے ذریعے اسے قتل کروا دیا، پھر میرے قتل کا منصوبہ بھی بنایا۔ یہ خیال تمہاری گرفتاری کے بعد میرے ذہن میں آیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر تم پرتشدد طریقے سے مارے جاؤ گے تو پولیس کا خیال کسی جرائم پیشہ تنظیم کی طرف چلا جائے گا، لیکن تم بچ گئے اور عدالت نے تمہیں سزا دے دی۔ اس کے بعد ظہیر کے ساتھیوں نے میرا کھوج لگایا، مجھے اغوا کیا اور مجھے ایک ایک پائی سے محروم کر دیا۔ مجھ سے وہ رقم بھی چھین لی جو مجھے اپنے مکان کی فروخت سے حاصل ہوئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے میرے چہرے پر تیزاب ڈال دیا تاکہ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں۔ تم نے میری مخبری کیوں کی تھی؟ بختیار نے جاننا چاہا۔ جبکہ میں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی تھی۔ جب کسی خود پسند اور متکبر انسان کو بے پناہ دولت مل جائے تو وہ ایسی ہی حرکتیں کیا کرتا ہے۔ تمہارے ہاتھوں سے 2 انسان قتل ہو چکے ہیں، تم اپنے لیے کیا سزا تجویز کرتی ہو؟ میں سزا کی منتظر ہوں، موجودہ زندگی میرے لیے عذاب بن چکی ہے۔ میں بھی کتنا نادان ہوں، بختیار اٹھتے ہوئے بولا۔ سزا تو تمہیں مل چکی ہے۔ اگر انسان قانون کی سزا سے بچ جائے تو قدرت کی سزا اسے آن پکڑتی ہے۔ تم سچ کہتے ہو، میں روزانہ مرتی ہوں، ایک دفعہ کی موت تو بہت آسان چیز ہے۔ بختیار اس کے 3/4 چہرے کو گھورتے ہوئے بولا۔ اگر تمہارا داغ نظر نہ آئے تو تم خوبصورت لگتی ہو، تم نے شادی کیوں نہیں کی؟ میں ایک گارمنٹ فیکٹری میں سپروائزر کی حیثیت سے کام کرتی ہوں اور اپنے چہرے کے داغ کو دوپٹے سے چھپا کر رکھتی ہوں۔ اس دوران میں کئی لوگ میرے ساتھ شادی کی خواہش کر چکے ہیں۔ ایسے لوگوں کو میں اپنے چہرے کا دوسرا رخ دکھاتی ہوں اور پھر ان کی مرضی پوچھتی ہوں تو اس کے بعد وہ دوبارہ میرے قریب نہیں آتے۔ بختیار کچھ نہیں بولا، اسے اس عورت پر ترس آنے لگا تھا۔ بختیار حسین، تم بھی مجھے اس داغ کی وجہ سے چھوڑ کر جا رہے ہو۔ جب تک میرے چہرے کا بھیانک پن نرم و نازک جلد کے اندر چھپا ہوا تھا، ہر شخص مجھے اپنانے کا تمنائی تھا، لیکن جب قدرت نے اس بھیانک پن کو عریاں کر دیا تو ہر شخص مجھ سے بھاگنے لگا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا لیا اور آہستہ آہستہ سسکیاں لینے لگی۔ بختیار خاموشی سے باہر نکل گیا۔ اگلے روز اس نے سیونگ سرٹیفکیٹ کیش کروائے اور تمام رقم ایک تھیلے میں ڈال کر شام کو دوبارہ نیلوفر کے گھر پہنچ گیا۔ یہ تمہاری امانت ہے، اس نے تھیلا اس کی طرف بڑھایا، اس سے کوئی گارمنٹ فیکٹری بنا لینا۔ نیلوفر نے نوٹوں کی جھلک دیکھی اور تھیلے کو پرے کرتے ہوئے بولی، نہیں، اسے اپنے پاس ہی رکھو۔ میں اس دولت سے محبت، خوشی اور تحفظ نہیں خرید سکتی۔ یہ دولت مجھے تنہائی کی سلیب سے نہیں اتار سکتی۔ اسے واپس لے جاؤ۔ اس کی آواز بھرا گئی، اسے واپس لے جاؤ۔ جوش جذبات کی وجہ سے اس کو پورا جسم کانپنے لگا۔ مجھے دولت نہیں چاہیے، بختیار نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نیلوفر، یہ داغ بہت حسین ہے، اس نے ایک بدسیرت لڑکی کو خوبصورت عورت بنا دیا ہے اور ایک جذباتی مرد کو دوسری بار قاتل بننے سے بچا لیا ہے۔ نیلوفر کے بدن کی کپکپاہٹ تھم گئی اور وہ بھیگی ہوئی آنکھوں سے اپنے قاتل کی طرف دیکھنے لگی۔